बिस्मिल्लाहिर्रहमान रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारी सुबह ईमान के साथ की है। हर दौर के लोगों ने ये ही सोचा है कि उनका दौर सबसे बड़े फितनों का है। अगर आप पीछे देखें ना, सारी जो जनरेशन्स आई थी उसमें जैसे सहाबा ही अपनी जिंदगी में ये कहने लग गए थे कि फितने आ गए हैं। फिर ताबईन ने ये कहा कि फितने आ गए हैं। और ये सहाबा कहा करते थे देख के लोगों को कि जो काम तुम अब कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इसको कुफ्र की तरह समझते थे। हम इसको बहुत बड़ी नाफरमानी समझते थे, लेकिन तुम बड़े आराम से उसको करते हो। तो हर दौर के अपने फितने होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, और ये एक एक एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हमारा ईमान जो है वो ताज़ा होता रहता है। जो फितना आता है, और एक आम बंदा, एवरेज मुसलमान, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद मांगता है और कुरान और हदीस से जुड़ा रहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उस फितने से महफूज रखते हैं। लेकिन जो बंदा बेफिक्र हो जाता है, सब कर रहे हैं तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया, यानी इस तरह की बेफिक्री और बेपरवाही, सब लोग ये कपड़े पहन रहे हैं तो मैंने पहन लिए तो क्या हो गया, मैं ऑड लगूंगी। सब लोग ये सूद का काम कर रहे हैं, मैंने कर लिया तो क्या हर्ज हो गया। सब रिश्वत ले रहे हैं, मैंने ले ली तो क्या हो गया। यानी इस तरह का एटीट्यूड जो होता है वो इंसान को फितने के अंदर फेंक देता है। जब आप एज के ऊपर होते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह ताला की हदूद से बचोगे, हदूद के एज पे होगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप उस फितने में पड़ जाओगे। जो जितना बाउंड्री के पास होता है उतना ही उसके लिए ये पॉसिबल होता है कि वो बाउंड्री पार कर जाएगा। जो अंदर अंदर रहता है वो क्या होता है, वो महफूज रहता है। तो हम लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें, जिस दिन उठे नमाज पढ़ें, कुरान को पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत को फील करें, अल्लाह सुब्हान तआला पे पक्का यकीन रखें, उस दिन के लिए सजदा शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा ये दिन ईमान के साथ गुजर गया। आपने ईमान के साथ इस दुनिया में लेकर आए हैं, ईमान के साथ इस दुनिया से वापस लेकर जाएं। बस ये सबसे बड़ी खैर होगी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। ये जो हम सोचते हैं ना कि छोटी छोटी मुसीबतों के ऊपर रोना धोना, ये मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, ये मेरे बच्चों ने ये कह दिया, ये मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी सास ने, मेरी नंद ने, ये कोई मसले ही नहीं है। यकीन करें ये कोई मसले ही नहीं है। इसमें इतना वसी मैदान है कि जिसमें आप अपने आप को खोल सकते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला की पनाह के अंदर जा सकते हैं, और आपके लिए सुकून के बहुत सारे मौके हैं। लेकिन वो लोग जो फितने में पड़ जाते हैं ईमान की तरफ से, वो सबसे बड़ी मुश्किल है। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, कुरान पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही अमन में हैं। जैसे मैंने आपको अमानत के शुरू में बताया था ना, अमानत अमन से है, अमन ईमान से है। सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ईमान के साथ ही अमन आता है, अमन के वाला बंदा ही अमानतदार होता है। ये सब जुड़ी हुई हैं चीजें। आप ऐसे झोली फैला के अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? क्योंकि हम अपने कानों से उन लोगों को नाऊज़ बिल्ला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों को चैलेंज करते हुए सुन रहे हैं, जो कुरान पढ़े हुए लोग हैं। जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, वो अल्लाह के हुक्म को चैलेंज करने लग गए हैं बिकॉज़ ऑफ सम फितना, बिकॉज़ दे आर फॉलोइंग सम काइंड ऑफ पर्सन जो उनको बददिल कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, जो कोई और रास्ता दिखा रहा है। तो यूट्यूब इज़ लाइक सी ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें गलत, सही, गुमराही पर मबनी लोग, अच्छे लोग सब शामिल हैं। आपकी दुआ जो है ना, डोंट थिंक ऑफ योर दुआ एज एन एक्स्ट्रा थिंग कि भाई ये कर लेंगे, है ठीक है दुआ,
وہ سب سے لاسٹ ریزورٹ ہمارا دعا ہوتا ہے. ہم ساری چیزیں آزما کر سب طرف سے تھوڑا تھوڑا گند ولا لے کر آخر میں دعا کے پاس آتے ہیں. اور حالانکہ بالکل وائس ورسا ہونا چاہیے. دعا سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے دعا. کہ ہم دعا کریں کہ اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، آپ مجھے ان لوگوں کی صحبت عطا کرنا جو مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا لے. یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی وآلی ومن الماء البارد. بڑی کارآمد دعا ہے. اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اس بندے کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس عمل کی محبت دے جو آپ تک پہنچانے والا ہے. اللہ آپ اپنی محبت کو میرے دل میں، میرے مال، میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ کر دیں. ایسا کر دیں کہ آپ کی محبت ان سب چیزوں سے، ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے، آپ کے جسم کی ضرورت ہے نا، اور آپ کو ایک سکون دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ مجھے سکون، میں آپ کو یاد کروں، میں آپ پہ توکل کروں، میں آپ سے محبت کروں، میں آپ کا یقین کروں. یہ بات میرے دل کو ایسے ٹھنڈک پہنچا دے کہ مجھے ٹھنڈے پانی کی محبت نہ رہے. وہ ٹھنڈک میرے دل کو آپ کے ذکر سے پہنچے. تو ایسی سب سے پہلے دعا پہ پورا یقین رکھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہے. جتنی دعائیں آپ نے زندگی میں ابھی تک کی ہوئی ہیں نا، جتنی بھی دعائیں کی ہیں، تڑپ کے کی ہیں، رو کے کی ہیں، فریادیں کر کے کی ہیں، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں. سب کی سب قبول ہو گئی ہیں. وہ قبول ہونے کے ساتھ آپ کو اجر اور ثواب بھی ملا ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے. دعا کرنا عبادت ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی آپ کو مل گیا. آپ ڈبل فائدے میں، وہ کہتے ہیں نا دونوں ہاتھ گھی میں آپ کے. اب وہ قبولیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً دے دے. اگر آپ کے فوراً کا فائدہ تھا تو اللہ تعالیٰ فوراً دے دے گا. اگر اس کی تھوڑی دیر کے بعد دینے میں فائدہ تھا تو وہ تھوڑی دیر میں دے گا. جو آپ نے مانگا ہے وہی ملے گا. اگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز تھی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی کوئی مشکل ہٹا دی یا اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا. اور اگر دنیا میں وہ چیز آپ کے فائدے کی نہیں ہے، وہ ڈیڈلی ہے آپ کے لیے اور آپ کے حق میں بہت زیادہ مہلک ثابت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس سے بہت زیادہ دے دے گا کہ آپ کہیں گے کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، مجھے سب کی سب یہاں ملتی. لیکن کیا بات ہے، اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے سن لی. یہ یقین جو ہے نا، یہ انسان کے دل کو بڑا سکون دیتا ہے کہ میرے رب نے سن لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا جس نے چونٹی کی بات سن لی اور قرآن میں اس کو مینشن کرتی ہے، وہ آپ کی دعا نہیں سنے گا. چونٹی تو آپ سے کمتر مخلوق ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کا ہے اور آپ کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، آپ کے لیے کتابیں بھیجی ہیں. آپ سے کیوں نہیں محبت کرے گا؟ تو اس قدر دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بدگمانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی، یعنی ان کی طرف سے بدگمانیاں، اپنے دین سے بدگمانی، اپنے پڑھانے والوں سے بدگمانی، یعنی ویئر آر یو گوئنگ؟ کیا چیز نے آپ کی زندگی کو بے چین کر دیا؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک یہ بھی ایک سالڈ سی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ پہ یقین کریں تو آپ کو سکون ملے گا. آپ کو سکون ملے گا، آپ کا دل سکون میں رہے گا، آپ کی زبان اچھی بات کہے گی. جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعوذ باللہ کی مدد کے اوپر شک کیا، میری تو دعا، لوگ کہتے ہیں نا میری تو دعا سنی کوئی نہیں جاتی، پتہ نہیں اللہ کن کی سنتا ہے، مجھے تو کوئی مدد نہیں آئی، پتہ نہیں کس کی مدد کرتا ہے. جب آپ نے خدا نخواستہ جس کسی نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جس کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے السمیع اور البصیر ہونے کے اوپر شک کیا، وہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، جتنے لوگ بے چین ہیں نا اور شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کی شکایتیں اللہ کی مخلوق سے کرتے ہیں، وہ سب کے سب دل کی بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کو سکون نہیں آنے والا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اصل میں سکون تب آتا ہے، انسان کا دل ٹھہر تب جاتا ہے، تسلی پا جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین رکھتا ہے. میرا رب ہے، اللہ ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے. آپ کا آنسو ٹپکے اور آپ کے رب کو نہ پتا چلے. آپ کے تو دل میں کوئی بات ہوتی ہے اور اللہ کو پتا چل جاتی ہے. وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو آپ نے زبان سے جو بات کہی ہوگی وہ نہیں جانے گا. تو اگر دنیا میں ہر چیز کا بدلہ انسان چاہتا ہے نا، ہر چیز کا مجھے بدلہ ملے، مجھے نظر آئے کہ اللہ نے میری دعا سنی، مجھے نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تو اتنی حکمت کے ساتھ اور اتنی ڈھکے چھپے انداز کے ساتھ بھی کبھی آ جاتی ہے کہ انسان اگر غور فکر کرنے والا ہو تو کئی سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری کیسے مدد کی اور کیسے اس نے میری دعا سنی، کہ یہ تو میرے دل کے اندر تھی، میں نے تو کہیں بھی نہیں تھی. ابھی میں نے استاذہ کی کلاس میں یہ سنائی تھی بات کہ وہ بہت پیاری سی لڑکی ہے، وہ یوٹیوب پہ مطلب سب اسکالرس کے انٹرویو کرتی ہے. تو اس نے بتایا کہ میں عمرے کے لیے گئی تو میرے پاس بہت کم ٹائم تھا، بہت کم ٹائم تھا، کہ بازار کے جانے کا ٹائم نہیں تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو کہ میں ذکر کو بھولوں نہ، میرا دماغ ادھر ادھر ہو نہ. تو تسبیح تو نہیں میں ہاتھ میں لیتی، لیکن مجھے دل کر رہا تھا کہ میں ایک تسبیح لے لوں کہ میرے ہاتھ میں رہے گی تو مجھے یاد رہے گا. تو اس نے کہا میرے ذہن میں کیسی تسبیح آ رہی تھی، لکڑی کی تسبیح، اور ایک امیج تھا اس تسبیح کا، لیکن میرے پاس میرا بڑا دل چاہا بھی، لیکن میں نے کہا میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. تو جب وہ سب کچھ عمرہ وہ کر کے اور مدینہ سے بھی ہو کے تو ایئرپورٹ پہ گئی، تو نماز کا ٹائم تھا، تو عورتوں والی سائڈ پہ کچھ اور کچھ اور عورتیں آ گئی. میوٹ کرتے ہیں، میں اپنا وہ کر دوں گی دوبارہ سے. تو اس نے کہا کہ میں ادھر نماز پڑھنے کے لیے گئی، تو نماز پڑھنے کے لیے وہ باقی جو عورتیں تھیں، اور ایک بوڑھی عورت ویل چیئر پر آئی تھی، تو انہوں نے کہا آپ جماعت کرا دو. تو جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ان بوڑھی عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کے اور میرے ہاتھ میں کوئی چیز دی کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو جب اس نے ہاتھ کھولا تو وہ ایگزیکٹلی وہی تسبیح تھی جس کی وہ تمنا کر رہی تھی کہ وہ مجھے مل جائے، لکڑی کی. لیکن ایک اس میں بات تھی کہ وہ لکڑی گھسی ہوئی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کتنی تسبیح ہوئی وہ کی. کہہ رہی تھی کہ جو میں نہیں لیتی تو وہ تو کسی دکاندار سے خریدتی، لیکن یہ جو ملی ہوئی تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے اوپر لیا گیا تھا، اور یہ دعا تو میں نے کی بھی نہیں تھی، یہ تو میرے دل کے اندر تھی، کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ایمان کے اوپر جمع رہنا نا، اور یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کون سا اسکالر صحیح ہے، سب اسکالر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. یقین کریں کہ جس بندے نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا، ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، کسی کے ساتھ لگ کے پڑھ لیں قرآن کو، آپ کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرقان دے دے گا. آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کے دل نے یہ گواہی دے دی اور آپ نے قرآن کو پکڑ لیا، تو قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. آپ نے اس کو پکڑے رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم جو ہے نا، وہ آپ کے اوپر چھا جائے گا اور آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی.
جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بندے اینک پہنتے ہیں نا، نظر کی اینک پہنتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ نا بڑے آرام سے کوئی گلاس اٹھا کے اور پانی پینے لگتے ہیں اینک کے بغیر، لیکن اچانک کہتے یہ ذرا میری اینک پکڑا نا، اور اینک پکڑ کے جب آپ اس گلاس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم، یہ میں کیا پینے جا رہی تھی، یہ میں کیا پینے جا رہی تھی، کیا کتنا گندا گلاس ہے، ادھر ہی آپ رکھتے تھے۔ لیکن اینک کے بغیر تو وہ گلاس آپ کو بالکل ستھرا صاف نظر آ رہا تھا، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ واہ جی واہ، ٹھنڈا پانی ہے، پیو اور سکون۔ اور جب آپ نے اس کو اصل شکل دیکھی تو آپ نے اس کو رکھا، اس نے کہا پیاس رہ جائے کونے میں، مجھے یہ پانی نہیں چاہیے۔ کیا ہوا؟ آپ کی نظر نے حقیقت دیکھ لی نا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں نا شروع سے آخر تک اچھی طرح سے، جیسے ابھی دورہ قرآن کا آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کریں گے، آپ میں سے جن لوگوں نے ہمارے دورہ قرآن کے اس میں شامل ہونا ہے تو انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگز شیئر ہوں گی۔ تو اگر آپ نے ایک دفعہ گزر گئے نا، اب یقین کریں کہ آپ کے دل کو نا اینک لگ جائے گی۔ یہ جو دل ہر چیز پہ گرا پڑتا ہے نا، ایک ٹی وی کا شو دیکھ کے تو ادھر گر پڑا، ہائے یہ اچھی بات کہہ رہا ہے، ادھر دوسرے آنٹی نے بولا، باجی نے بولا، آپا نے بولا، شیخ صاحب نے بولا، ہر چیز کے اوپر ہم کہہ رہے تھے واہ 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 واہ، اور وہ کتنی ساری غلط باتیں ہم کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھنا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین رکھنا، آپ کے دل کو لگ جائے گی اینک۔ اب آپ دیکھیں گے تو استغفر اللہ، یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ شرک کی بات کر رہا ہے، یہ ہمیں اللہ سے ہٹا کے کسی اور سے امید دلا رہا ہے، استغفر اللہ، یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے۔ اور یہ بندہ، اس کو خود ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، آپ کے دل کو اینک لگ جائے گی، آپ کو سب چیزیں صاف صاف نظر آنے لگ جائیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے وہ بغیر اینک کے گندے گلاس سے پانی پینے والے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھ جاتے ہیں اور اخلاص ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے ہر حکم پہ یقین ہوتا ہے، یہ حکمت پہ مبنی ہے، اللہ کا حکم حکمت پہ مبنی ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ چیز دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے۔ تو یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے ریسنٹلی مجھے لٹرلی اٹ از اے شاک ٹو می کہ جب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اسپیشلی وراثت کے بارے میں ان کو یہ شک ہونے لگ جاتے کہ لڑکی کا حصہ ایک اور لڑکے کے دو کیوں ہے، لڑکی کا ایک اور وہ اللہ کی بندیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ تقسیم اللہ نے ہمارے پہ چھوڑی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہم اس میں ناحق ظلم کر جائیں گے، ہم ظلم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے چھوڑا ہی نہیں، کہ ہمیں نہیں پتا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے اور ہم دینا نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے وہ بندہ ہدایت پر آ جائے، ہمارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بن جائے، ہمیں نہیں پتا کس کس چیز کی ذمہ داری وہ اٹھا لے۔ بس جو اللہ نے کہہ دیا آپ سمعنا و اطعنا کہیں، آپ سکون میں رہیں گے۔ جب آپ اس کو کوشچن کریں گے تو آپ بے چین ہو جائیں گے، کس کو دوں کس کو نہ دوں، کیونکہ اب آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لے لی ہے۔ یہ آج آپ پڑھیں گے ذمہ داری کے چیپٹر میں انشاءاللہ۔ آج میں نے شروع میں ہی آپ کو اتنا کچھ سنا دیا ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی جو ہے نا حدیث وہ اسی کے بارے میں، یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی ہے کہ اپنے سر پر ذمہ داری لینا۔ حدیث نمبر 82 ہے آپ کی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عن عبد الرحمن بن سمرة قال، عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، لا تسأل الامارۃ، کہ منصب کا سوال نہ کرو، امیری کا سوال نہ کرو کہ میں لیڈر بن جاؤں، حکومت کا کوئی منصب مجھے مل جائے، امارت مل جائے۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا، پھر بے شک اگر وہ تم کو دے دی گئی، یعنی تمہارے سوال کے بدلے میں، عن مسئلۃ، تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے،
वुकिलता इलैहा, तो वो तुम्हारे पे डाल दी जाएगी, तुम उसके मुकल्लफ बन जाओगे, तुम्हें वो सुपुर्द कर दी जाएगी, अब टेक केयर करो। और वह इन उतीतहा, और अगर वो दे दी गई तुमको, ये हा की जमीर जो है ना इमारा को जा रही है, अमीरी वो जो मांग रहे, अन गैर मसालतिन, तुम्हारे मांगे बगैर अगर वो तुम्हें दी जा रही है, उइनत अलैहा, तो उस पर मदद की जाएगी तुम्हारी। तो ये जो बात है ना कि विरासत का, अल्लाह ताला ने ये कह दिया है, मेरा दिल तो नहीं मानता, बच्चे तो कुछ भी नहीं कर रहे, लड़की भी लड़के के बराबर होनी चाहिए, मेरा, ये बातें करने की जरूरत नहीं है। ये अपने सर पर, अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी ना लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि कुछ लोग सारी जिंदगी नेकियां करते हैं, लेकिन विरासत के मामले में गलत काम करके तो वो जहन्नुम का तोशा इकट्ठा कर लेते हैं। यानी मफहूम है हदीस का, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मैं बोल रही, लेकिन ये कि वो अपने आप को इतनी सख्त मुश्किल में डाल देते हैं, जो वो चीज अल्लाह ने हमारे ऊपर रखी नहीं, जबरदस्ती वो जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है। क्योंकि, और अगर दुनिया के मामले में देखें, अगर आप कुछ किसी चीज का सवाल कर लेते हैं ना कि भाई ये ओहदा मुझे दे दो, ये मुझे दें, ये मुझे दें, तो वो दे दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आपसे कहा जाता है आपने खुद ही तो कहा था, आपको अपना ज्यादा पता था, अब आप क्यों नहीं उसको पूरा कर रहे, आप करें ना। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आपने खुद उसका सवाल किया था। लेकिन अगर आप बच रहे होते हो, जैसे अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बचते थे कि मुझे ना कुछ कहना, मुझे ना अमीरी देना, आप अगर सहाबा की जिंदगी पढ़े ना, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कुबार सहाबा, जो किबार सहाबा थे ना, जो बड़े बड़े सहाबा थे, वो बिल्कुल अमीरी नहीं पसंद करते थे, वो भागते थे उससे। वो कहते थे मुझे कोई ना दे, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उनको दी जाती थी तो फिर क्या होता था, वो फिर उसको पूरा करते थे, सारे लोग उनकी मदद करते थे, क्योंकि उनको पता था ये मान नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती इनको मनवाया है, तो अब हमने इनकी मदद करनी है ताकि ये शिकवा ना करें। तो जैसे, अच्छा एक और मिसाल मैंने बहुत दफा दी हुई है, औरतें औरतें क्या करती हैं, अपने हस्बैंड से कहती हैं आपने ये पैसे किधर लगाए, वो पैसे किधर लगाए, बैंक में ये कहाँ से पैसे गए, ये ई ट्रांसफर किसको हुआ है, वो हर वक्त नजर रखती हैं अपने हस्बैंड की खर्च के ऊपर। वो अल्लाह की बंदी हो, उसके पैसे हैं, वो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, पाल रहा है, बच्चों को दे रहा है, अगर वो किसी को भी देता है, डोंट गेट इनटू दैट मनी मैटर, ट्राई टू कीप, डोंट आस्क फॉर इट। कि औरतें कहती थी आप हमें हमारे हवाले करते हैं सारी अपनी तनख्वाह, हम कर लेंगे, आप हमें दे दें। अब क्या होगा, वुकिलता इलैहा, वुकिलता, तुम्हारे मत्थे पड़ गई है ये चीज, अब ये तुम्हारे सर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई, अब पूरा करो। अब तुमने सदका भी करना है, अब तुमने बच्चों को भी देखना है, अपने घर का सामान भी करना है, रिश्तेदारों से, अब रोने धोने की जरूरत नहीं, मैं कैसी पूरी डालूं, पैसे थोड़े हैं और लेकर आए, पूरा नहीं पड़ रहा, मैं किस किस चीज को देखूं, खाने पकाऊं या ये हिसाब किताब करूं। एक्सक्यूज मी, कौन था जिसने ये कहा था कि मुझे दे दें और मैं खुद देख लूंगी, मैं हिसाब कर लूंगी। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, औरतों के सर पर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत की और घर संभालने की, कि डोंट आस्क फॉर मोर। अल्लाह ताला ने आदमियों को ऐसा बनाया है कि आदमियों के देने में बरकत होती है, जिस वक्त वो संभाल रहे होते हैं ना तो बरकत होती है, लेकिन जब औरत के हाथ में आता है ना, औरत निकालते उसका दिल भी का एक टुकड़ा भी साथ चला जाता है। वो अगर सदका करती है तो सिर्फ पैसे का सदका नहीं करती, साथ में दिल के टुकड़े का भी सदका करती है, और उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो इतना ज्यादा कर सके, लोगों Yes. को देने में उसकी जान जाती। जी। I was just saying you're so funny. दिल दिल का टुकड़ा साथ चला। I'm laughing और because ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, औरतों को फिर पीछा पीछा करती हैं, उसका दिल के टुकड़े का पीछा भी करती हैं। तो सुभान अल्लाह, यकीन करें कि आदमी जब मनी मैटर्स को कर रहे होते हैं ना, तो औरत बड़ी सुकून में होती है। मेरा और मेरे हस्बैंड का ना जॉइंट अकाउंट है, और
اگر کبھی میرے ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ اتنے، میں کہتی ہوں کہ مجھے پیسے ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نکال لینا. جب میں نکالتی ہوں نا تو یقین کرے کہ جب وہ رسید آتی ہے نا، میں اس رسید کو نہیں دیکھتی. تو کہتے ہیں کیوں نہیں تم دیکھتی ہو کبھی اس کو، دیکھ لیا کرو. تو میں کہتی ہوں استغفر اللہ العظیم، میرا دل گھٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کرایہ بھی دینا ہے، ہم نے گاڑیوں کے انشورنس بھی دینی ہے، اتنا کچھ کرنے کا ہے، اور میرا دل گھٹ جاتا ہے اگر یہ کام ہو. میں یہ برڈن لیتی ہی کوئی نہیں. آپ اس کو پورا کرتے رہے، ہم خوش ہیں اس طرح کہ ہم تو کھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نظر رکھیں. جب دینے کی بات آتی ہے تو کھلے دل سے آپ جس کو مرضی دیں. ہمیں کیا پتا کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور وہ کس طرح کریں. آپ دیں، کھلے طریقے سے دیں. بہن کو دینا ہے، بھائی کو دینا ہے، دوست کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، دیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کتنا دے سکتے ہیں. ہم کیوں اس میں ان کے حساب کتاب میں پڑھیں اور اپنے سر پہ ایکسٹرا برڈن ڈالیں، اور سوچوں میں ہانڈی جل رہی ہے اور سوچیں ادھر ہی ہیں کتنے پیسے چلے گئے. بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، جائیں جدھر مرضی جاتے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں یہ سکون دیا ہوا ہے، ایکسٹرا برڈن، ایکسٹرا ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب تک کہ کوئی آپ کو نہ دے، کوئی آپ کو آفر کرے. جب کوئی آپ کو آفر کرتا ہے نا تو پھر کہتا ہے میں نے ہی آپ سے کہا تھا نا، اب میں آپ کی مدد کروں، اب آپ کی مدد ہوگی. یہ ریکویسٹ ہماری طرف سے گئی تھی اور آپ کے سر پہ ہم نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو سب جو صحابہ تھے نا، جیسے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں نا، یہ جو خلفائے راشدین تھے، یہ سب لوگوں سے یہی مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم اس امیری کو چاہتے نہیں تھے، ملی ہے تو اب آپ لوگ ایسے کرنا کہ ہمارے ساتھ وفادار رہنا، ہماری خیر خواہی کرنا. اتنے اتنے سخت خط لکھتے تھے صحابہ امیر المومنین کو، لیکن اس کے جواب میں وہ شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی حق بات بتانے والا ہے. جیسے کہتے تھے اللہ سے ڈرتے رہنا عمر، پہلے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اب تو تمہارے اوپر اور ذمہ داری آ گئی ہے، اپنے مال کا خیال رکھنا. اس طرح بندہ کہے مجھے نہیں پتا، تم مجھے کیوں بتا رہے ہو، میں زیادہ تمہارے سے سمجھدار ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے والا تھا. نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ کہتے تھے، خط کے اینڈ میں لکھتے تھے آئندہ بھی ایسے خط بھیجتے رہنا. اب ذرا سا آپ تھوڑا سا غور کریں اپنے اوپر، ہم سب ہم غور کریں کہ کوئی اگر ہماری کریکشن کرے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ہم اس سے کہتے ہیں بہن ہمیشہ کرتی رہے، ہم آگے سے کہتے ہیں ایکسکیوز می، ہو آر یو جج می، ہے اس کے پیچھے کیسے پڑھتے ہیں، آپ مجھے جج کر رہی ہیں، آپ کو میرا کیا پتا، آپ اپنے سے کیوں یہ بات کی، آپ کو کوئی میرے میں چیز نظر آئی تھی کہ آپ نے یہ بات کہی. اللہ کی بندی، اب جو نصیحت ہوتی ہے وہ مومن کو فائدہ دیتی ہے. مومن کسی بھی وقت کسی کو نصیحت کر سکتا ہے. ایک دفعہ کسی کو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں ماشاء اللہ کہ آپ کا حج بھی ہو گیا اور آپ ماشاء اللہ پیسے والے ہیں، تو آپ کے والد نے حج نہیں کیا تھا تو آپ حج بدل کر لیں ان کے لیے. تو یعنی ان کو اتنا برا لگا اس چیز کا کہ آپ مجھے کیوں، آپ سمجھتی ہو کہ صرف آپ ہی سوچتی ہو اور ہم نہیں سوچتے. یعنی نو، دیٹ از ناٹ مائی انٹینشن. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہی، لیکن میں مومن کو تو ہمیشہ ایک آئیڈیا مل جائے تو کہے واہ ماشاء اللہ دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، واقعی میرے پاس صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. تو جب کوئی بندہ آپ کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے بہتر اور نیک سمجھ رہے. ہم پہلے سے ہی دل میں یہ سب سوچے بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے اس نے نصیحت کی تو واٹ، یہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتی ہے. نہیں، دوسرا بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کی بہتری چاہتا ہے. یہ کیوں نہیں خیال آتا؟ دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کی صفائی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکی کر نہیں سکتا انسان. وہ اچھی چیز بھی جا کے گندی ہو جاتی ہے اندر. تو اپنی زندگی میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں نا، جو آپ کے سر پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو اچھے سے نبھائیں آسان طریقے سے، کوشش پوری کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بندہ کر سکتا ہے، کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش پوری کرے انسان.
اور ایکسٹرا ذمہ داری جو آپ کا مطلب نہیں ہے, جس میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو impose that on yourself, because then you are going to be in trouble. اور اگر کوئی آپ کو وہ دے گا تو پھر اس کو یہ شرم آئے گی کہ وہ آپ کی مدد نہ کرے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کرے گا اگر کوئی دوسرا آپ کو وہ ایکسٹرا برڈن دے رہا ہے. یہ ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کہے کہ آپ یہ کر لو, تو آپ کہیں گی کہ میرے پاس اتنے کام ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کروں گی, لیکن پھر آپ نے میری مدد کرنی ہوگی. وہ کہیں گے ہاں جی بالکل میں کروں گا, آپ فکر نہ کرو. لیکن جب آپ زور زبردستی سے لیں گی تو پھر تو ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے گی نا دوسرے بندے کی, کہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, تو آپ نے یہ ذمہ داری مانگی ہے تو اب کریں اس کو پورا. جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے شادی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سے شادی کرنی ہے, اسی سے شادی کرنی ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں تم نے اس کا گھر بار دیکھا ہے, اس کی فیملی دیکھی ہے, ان سے ملے؟ نہیں نہیں نہیں, بس لڑکی اچھی ہے, شادی کرنی ہے. اوکے, دیٹس یور ڈیسیژن, استخارہ کریں, شادی کریں. جب وہ کر لیتا ہے اور اب اپنی بیوی کا کچھ کہتا ہے کہ اس کے گھر والے یہ تو وہ تو یہ بھی نہیں کرتے, تو وہ بھی نہیں کرتے, تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, بیٹے آپ کی چوائس تھی, تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ ناؤ. آپ نے خود اچھا. لیکن جب ماں باپ انوالو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے جی یہ لڑکی ہے, استخارہ کرتے ہیں, بچے کو بھی دکھاتے ہیں, بچے سے مشورہ بھی کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کا دل ہوتا ہے, تو جب ماں باپ شادی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, بچے کیا کہتے ہیں, آپ نے ہی کہا تھا اب میری مدد کریں, آپ اس میں شامل تھے, اب آپ میری مدد کریں. تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل صحیح بات ہے, ان کے امی ابو سے جا کے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اصلاح کرے, اور دعائیں بھی دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے تو یہ امارت کے کانٹیکسٹ میں کہ حکومت کا کوئی منصب نہ مانگو, ایسی ذمہ داری نہ لو جو آپ فلفل نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ جب آپ لے لو گے تو پھر آپ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جائیں گی, اور جب آپ کو کوئی خود سے ہی امیر چوز کر کے تو وہ دے گا تو پھر وہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن اس کو ہم اپنے ذات کے ساتھ کیسے لے سکتے ہیں, یعنی ہر حدیث میں اور قرآن کی ہر آیت میں ہماری اپنی ذاتی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے, یہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے. یہی تو مزہ ہے ہمارے دین کا, کہ اگر میں ایک بچے کے طور پہ ہوں, ایک ماں کے طور پہ ہوں, ایک بہن کے طور پہ ہوں, ایک بیوی کے طور پہ ہوں, یا میرا ہسبینڈ ہے, یا کوئی بھی بندہ کسی بھی رول میں جب وہ قرآن یا حدیث پڑھتا ہے تو وہ اس کو اپنے سے ریلیٹ کر سکتا ہے. دیٹس دا بیوٹی آف آور ریلیجن. اٹس ناٹ لائک کوئی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور انسانوں کا بنایا ہوا کوئی دین ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہو کہ یہ نیکی تو میں کر ہی نہیں سکتی. جیسے باقی ادیان میں ہوتا ہے نا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں گے, آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کاٹیں, صرف وہی بندہ پاک باز ہے اور وہ صرف وہی بندہ نیک ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ایسی باتیں بتاتا ہے جس میں سبھی نیک ہو سکتے ہیں, سب ہی پائس کنسیڈر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا کہ سب اس امبریلا کے انڈر آ سکتے ہیں جس میں نیک اور صالح لوگ ہیں. اللہ نے ایسا آسان دین دیا ہے. اچھا جی, اگلی حدیث کیا, عن الحسن, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حسن کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے. ان عبید اللہ ابن زیاد عاد, کہ عبید اللہ بن زیاد نے عیادت کی, ماقل ابن یسار, ماقل بن یسار کی, فی مرضہ, ان کے مرض میں, الذی مات فی, جس میں وہ فوت ہو گئے تھے, بعد میں وہ فوت ہو گئے تھے اسی مرض کی وجہ سے. فقال له ماقل, تو ماقل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا, عبید اللہ بن زیاد سے کہا, یہ گورنر رہا ہوا ہے, مطلب مختلف گورنمنٹ کے, تو چونکہ وہ حکام میں سے تھا نا, تو اس کو نصیحت کرنے لگے, کہنے لگے انی محدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ان سے سنی تھی. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ما من عبد یسترعیہ لہ رعیۃ فلم یحطھا
बिनुसही इल्ला लम यजिद रायहतल जन्नह। कि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद माकिल बिन यासार की इयादत के लिए उसके मर्ज में गए, जिसमें उनका इंतकाल हुआ। तो माकिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी राइयत का हाकिम बनाता है और वो उसकी खैर ख्वाही के साथ हिफाजत नहीं करता, तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा। जन्नत को पाना दूर की बात है, जन्नत की खुशबू जो बहुत दूर तक भी जारी होगी, वो उसको भी नहीं पा सकेगा। जिसको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया और वो फिर अपनी रियाया की इस्लाह ना उनकी खैर ख्वाही ना कर सका। नुस्ख कहते हैं खैर ख्वाही को, और खैर ख्वाही का क्या मतलब है? खैर चाहना, उनकी खैर चाहना। ये जो बात होती है ना कि जो पावर में आ जाता है, वो अथॉरिटी उसके पास जैसे ही आती है, वो समझता है कि बस अब मैं खुदाई बन गया, अब मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछने वाला है ही नहीं है ना। उसको ये याद ही नहीं रहता कि अल्लाह सुब्हान तआला की जात ऊपर बैठी है, सब देख रहे हैं, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। यानी जिस तरह के जुल्म हाकिम करते हैं ना, कि किसी पर दिल आ गया तो बस उसको जायदादों के ढेर दे दिए, और जिस पे ना दिल आया उसकी गर्दन कटवा दी, मार ही दिया वो, कि क्यों, इनके ख्यालात हमसे नहीं मिलते और ये हमारी गवर्नमेंट के लिए खतरनाक है, तो उनको मरवा दो। तो हाकिम तो सबसे बड़ा खादिम होता है अपनी रियाया का। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैंने आपको सुनाया था ना कि वो कहते थे कि मेरे से बड़ा खादिम कौन होगा, मोमिनों का मेरे से बड़ा खादिम कौन होगा। अल्लाह ताला ने ये मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं इनका खादिम, जिस तरह उन्होंने सर्व किया और जिस तरह वो हक के लिए खड़े रहे, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अभी मैं ना ये बुक पढ़ रही हूँ तारीख इस्लाम, and it is in Urdu. I think yeah, दारुसलाम की है और इंग्लिश में भी है, and it is so beneficial कि समझ आ जाती है कि कहाँ पर मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों ने किस तरह का जुल्म किया, सिर्फ गवर्नमेंट लेने के लिए, सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए, और किस तरह जो हक पर लोग थे वो कम होते गए, और कॉन्स्पिरसीज कैसे हुई, किस तरह जंगें हुई मुसलमानों की मुसलमानों के साथ, कौन था बीच में, यहूदी जो मुसलमान बनकर और फसाद फैलाते थे, एक को दूसरे की बुराई बताते थे, खत बदल देते थे, मैसेजेस गलत पहुंचाते थे, प्रोवोक करते थे एक दूसरे के खिलाफ। यानी आपको बहुत सारी चीजें इस्लामिक हिस्ट्री की पता चल जाती हैं जब आप ऐसी बुक्स पढ़ते हैं। तो यही वो वक्त था कि जब अब ये फौत हो रहे हैं, माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बहुत सख्त बीमार है, लेकिन नसीहत कर रहे हैं हाकिम को कि देखो जन्नत की खुशबू भी नहीं तुम पा सकोगे अगर तुमने अपनी रियाया की खैर ख्वाही ना की। ये नहीं होता कि आपने अपनी गवर्नमेंट को ही बस सीधा रखना है। अब हम अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब मुल्कों की गवर्नमेंट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट, बहुत कम कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जो हाकिम जो अल्लाह से डरता हो। मोस्टली खाते हैं, कर्जे लेते हैं, चले जाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं और चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, बाद में जो आता है वो सही करने की कोशिश करे, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन होता है क्योंकि कर्जे इतने ले लिए होते हैं, और उनको ये नहीं ख्याल होता कि हमको अल्लाह ताला ने अवाम का खादिम बनाया। वो ये सोच रहे होते हैं कि हम जितना भर सके अपने बैंकों को उतना भर लें, और फिर जब हम चले जाएंगे तो हमने यही पैसा इस्तेमाल करना है हराम का। जस्ट इमेजिन की अथॉरिटी आती है तो क्या जुल्म होता है, अवाम बैठी रो रही है और जो हाकिम है वो ऐश कर रहा है, उसके बैंक भरे हुए हैं। तो ये तो इस कदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ना पैसे का मामला इतना टाइट रखा हुआ है। ये जो है ना कि जब कोई मर भी जाता था और उसके ऊपर कर्ज होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, इस वजह से जब तक कि वो कर्ज नहीं चुक जाता था। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि शहीद का भी कर्ज माफ नहीं होता। कर्ज पैसे की चीज है, और किसी का हक पैसे की तरफ से आप मार जाए ना,
تو وہ معاف نہیں ہو سکتا. وہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ اس پہ بہت بڑی پکڑ کرے گا. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. تو یہ حاکم جب حکومت میں آ کر اتھارٹی میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی ہمیں کچھ کہنے والا ہے ہی نہیں, کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں, جو مال متا جمع کر سکتے ہو کر لو, عوام چاہے روتی رہے, تو وہ تو پھر اللہ کے ہاں جو پکڑ ہوگی. ایک ایک بندے کا جو پیسہ انہوں نے کھایا ہوگا, وہ قبر میں کیسے لیٹیں گے. ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ قبر کتنی چھوٹی ہے. اس وقت وہ محلوں میں رہ رہے ہیں اور ان کو بہت وسیع گھر ملے ہوئے ہیں, لیکن قبر کتنی سی قبر ہوگی اور اس میں کیا ہوگا, ایک ایک پیسے کا حساب کیسے دیں گے. وہ تو اس لیے گورنمنٹ میں آتے ہیں کہ وہ ہر بندے کو پرسکون کر دیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا تھا کہ اس کا کھانا تک بنا کے اس کے بچوں کو کھلا کر ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو امیر المومنین ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی عمر ہوں. عمر کو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے. تو وہ بندہ جو کانشیس ہوتا ہے اس کو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی خیر خواہی کرنی ہے, میرے ملک میری رعایا کا ہر بندہ سکون میں ہو. تو ہم نے پتہ کیا سوچنا ہے, ہم نے سوچنا ہے میری رعایا کون سی ہے. یہ حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں نا, تو ہم حکام کی بات کریں, آپ اور میں یہ سوچیں میری رعایا کون سی ہے. اگر میں ٹیچر ہوں تو میرے بچے میری رعایا ہیں, میرے جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں میرے اسٹوڈنٹس. اگر میں گھر میں ہوں تو میرے بچے میری رعایا ہیں. میں کسی بھی پوزیشن میں ہوں, ڈیفینیٹلی دیر آر سم پیپل انڈر می, کوئی نہ کوئی بندے میرے نیچے ہیں جن کے اوپر میری اتھارٹی چلتی ہے. یہ سوچیں, جن پہ اتھارٹی چلتی ہے. اب ہم نے ان کی خیر خواہی ہی کرنی ہے. آپ نے کانسیکوینس دیکھنا ہے اپنے ایکشن کا. میری ایکشن کا کانسیکوینس خیر خواہی کو کیا کہتے ہیں, سنسیریٹی پہ مبنی ہونا چاہیے. ان کی بیٹرمنٹ میں چاہتی ہوں, میں اپنی اتھارٹی کا روب نہیں ڈالنا چاہتی کہ بھئی تم میرے انڈر ہو, تم ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ, کہ میں بڑی ہوں, میں یہ ہوں, میں نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انڈر جو بھی ہے, ہماری اولاد ہے, جو عورتیں اپنے بچوں کو مارتی ہیں, جو عورتیں اپنی بچوں کو مارتی ہیں, آج سے توبہ کر لیں, کیونکہ سوال ہونے والا ہے. اگر یہ چانٹے آپ کھا سکتے ہیں واپس, آپ نے ناحق مارے ہیں اور کھا سکتے ہیں اپنے منہ پہ, تو مار لیں پھر. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عدل والا ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو عدل کرنا ہے. آپ جنت کے کنارے پہ پہنچی ہوں گی نا, تو قنطرہ کے پل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا دوسرے مومن سے بدلہ چکانا ہے. تیار ہو جائیں. ماں باپ, ساس سسر, بچے, جو لوگوں کو آپ کے انڈر کیا گیا نا کہ آپ نے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اور آپ ان کا حق مار رہے ہیں اور ان کی خیر خواہی نہیں کرے, سوچ لیں. بدلہ تو میرے کے رہے گا جب تک کہ توبہ استغفار نہ کر لے, ان بندوں سے معافی نہ مانگ لے, ان کے لیے دعا نہ کر لے, ان کے لیے صدقہ جاریہ کہ کوئی کام کر دے ان کے لیے, یعنی ڈو سم تھنگ وائل یو آر الائیو, تاکہ آپ کی جان, آپ کی گردن چھوٹ جائے. وی ڈونٹ نو وین اٹ از دا ٹائم ٹو گو بیک, ہمیں نہیں معلوم. دعا کر لیں. ابھی اگر آپ کو دل میں ایک دم آیا ہے ایک غبار سا, تو مانگ لے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق دے دے کہ میں ان سب لوگوں سے معافی مانگ لوں, اور میں اس دنیا سے اس حالت میں جاؤں کہ میں بالکل ہلکی پھلکی ہوں, میرے سر پر کسی کا حق نہ ہو, میں نے ہر ایک کی خیر خواہی کی ہو. جب آپ کے دل کے اندر خلوص ہوتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے منہ سے نصیحت نکلتی ہے. جب آپ کے دل میں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا, اور اللہ کی سوچ نہیں ہوتی, تو آپ کے منہ سے تانا نکلتا ہے. بس یہ دو چیزیں. ہم اپنے دل کو چیک کر لیں. تانا جتنی گھٹیا اور گندی چیز ہے, اس سے بری اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بیکاز ایک سیدھا کام جو آپ سیدھا کر سکتے ہیں, آپ اس کو ٹیڑھا کر کے اور چبھا رہے ہیں کسی کو سوئی, اور جب سوئی چبھے گی تو دوسرا بندہ چیخے گا, وہ آپ کی بات نہیں مانے گا.
جب آپ سوئی یا نوک چبھاتے ہیں نا تو پھر دوسرا بندہ تڑپتا ہے کہ وہ خوشی سے کہتا ہے جی جی آپ بتائیں میں آپ سے کی بات سن رہا ہوں. نہیں، دوسرا تڑپتا پہلے یا پھر آپ کی بات سنے، اور وہ بھی غصے میں یا اریٹیشن میں. سو بی کیئرفل، یوز یور ٹنگ in such a way that you're not going to be questioned about it. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all. عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدمت، میں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سنین، 10 سال. فما قال لی، تو نہیں کہا انہوں نے میرے لیے افن، اف تک نہیں کہا، ولا، اور نہ یہ کہا لما صنعتا، یہ کیوں کیا تم نے، ولا، اور نہ یہ کہا اللہ صنعتا، کیوں نہیں کیا یہ. یعنی یہ جو ہم بال کی کھال کھینچتے ہیں نا، وہ تم نے کیا تو کیا کیوں، کہ تم کر کیسے سکتے تھے، تمہیں بتایا نہیں ہوا، وہ یاد نہیں تب بتایا تھا، وہ یاد نہیں تب بتایا تھا، وہ یاد نہیں تب. ہم بال کی کھال اتارتے ہیں، دوسرے کا دل چڑا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ آئندہ توبہ کر لیتا ہے کہ جتنا میں دور ان سے جا سکتا ہوں میں چلا جاؤں، لیکن یہ نہ مجھے تقریریں سننی پڑے. اور موسٹلی بچوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے انڈر تھے، جو مرضی آئے کرتے، ان کو ڈانٹ بھی سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی ماں دے گئی تھی آپ ان کو استعمال کریں، آپ یہ لکھ بھی سکتا ہے بچہ، اب جیسے مرضی. تو جو بچے، اگر ہم بیک ہوم جائیں تو آپ دیکھیں کہ ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے جو گھروں میں کام کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ forgive us all. بہت برا حشر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے مالک بن گئے ہیں، یعنی 4 پیسے دیتے ہیں ان کو مہینے کے اینڈ پہ، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے مالک بن گیا. اب ان کی ہڈی پسلی ایک کر دیں، ان کو برا بھلا کہہ دیں، ان کی بےزتی کر دیں 10 بندوں میں، تو اس کا تو دل ہی نہیں ہونا چاہیے نا. اس کا تو دل انہوں نے نکال کے خرید لیا اور کہیں انڈر لاک اینڈ کی رکھ دیا کہ اب وہ بے حس ہو گیا بچہ، اب وہ کچھ نہیں. وہ بچہ آپ سے بھی زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ ایبزارب کرتا ہے ان چیزوں کو، زیادہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میری کس کے سامنے عزت کی جا رہی ہے، کس کے سامنے بے عزتی کی جا رہی ہے. اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو کیا کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، آنکھوں کی زبان استعمال کرتے ہوئیں گے، چہرے سے بتاتے ہوئیں گے، مسکراتے ہوئیں گے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں دوڑا دوڑا گیا، لیکن راستے میں لڑکے کھیل رہے تھے اور میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور میں دیکھنے لگ گیا اور میں بھول گیا. تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے میرے کان کو ہلکے سے پکڑ کے ایسے کیا، تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. بس سمجھ گیا بچہ. اب ادھر کھڑے ہو کر ہم ہوتے، ذرا آپ غور فرمائیں، یقین کریں، ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں، تو ہم کیسی تقریر کریں. کبھی بھی کام وقت پر نہیں کیا، 10 دفعہ کہہ چکی ہوں، بڑی دفعہ آزمایا ہے، یہی ہوتا ہے میرے ساتھ، میں خود ہی کر لیتی تو اچھا تھا. یعنی یہ سارے جملے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، اور تاکہ اس بچے کو ڈیگریڈ کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، میں ہی کام کی ہوں. ایک تو اپنا تکبر اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اف نہیں کہا. کتنے کام ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سچی کبھی میں بیٹھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ فزیکل بھی اور مینٹل بھی کتنی رسپانسبلٹیز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. گھر سے جیسے ہی باہر نکلتے تھے تو کتنی ذمہ داریاں تھیں، اور جب گھر واپس آتے تھے تو بیویاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک ذمہ داری تھی کہ ان سب کا حال پوچھنا ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہے. ایک رو رہی ہیں کسی وجہ سے، دوسری اور طریقے سے پریشان ہے. عورتوں کے مسائل تو آپ کو پتا ہوتا ہے، امہات المومنین بھی انسان تھی،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جیسے حضرت صفیہ رو رہی ہیں، کیوں جی اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، یہودی کی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے ہیں تو ادھر کوئی اور مسئلہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں تو کوئی اور مسئلہ ہے. ہر عورت ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے اور سب کے پاس اپنے اپنے مسائل. اور پھر اس کے بعد اگر بچہ جو آپ کی خدمت کے لیے لگا ہے وہ کوئی غلط کام کر دے تو پھر کیا ہو اس کے ساتھ؟ اگر ہمارے سر پہ اتنی ذمہ داریاں ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ جھاڑ لگائی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو بول نہیں نہ سکے گا. اب آپ دیکھیں باپ کیا کرتے ہیں، ماں سے لڑائی ہوتی ہے بچوں کی درگت بنا دیتے ہیں. اور اگر ماں کو غصہ چڑھا ہے باپ کے اوپر تو بچوں کی شامت آ جاتی ہے، تم اسی کی اولاد ہو نا. ایکسکیوز می، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کس کو تانا دے رہی ہیں؟ جو بچہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا، لیکن آپ کی وائبس جو ہیں نیگیٹو اور گندی وائبس وہ بچے تک ضرور جا رہی ہیں. وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچے گا، بڑا ہو کے کیا کہے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کو ماں کے آنسو یاد رہیں گے، وہ اپنے باپ کے لیے برا سوچے گا، اور پھر اگر وہ باپ کا نہیں رہا تو آپ کا بھی نہیں رہے گا. تو یہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بہت دھیان رکھا کرے، وہ ہر چیز کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. اگر کبھی آپ دیکھیں اپنی اولاد کو، اگر آپ کبھی دیکھیں کبھی اکیلے میں دیکھیں کہ وہ کھیل رہے ہیں، وہ آپ کو پورٹری کر رہے ہوئیں گے، جیسے آپ بولتی ہیں نا ویسے ہی بول رہے ہوں گے. اگر وہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، جیسے کھیل کھیلتے ہیں نا بچے آپس میں، تو وہ وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوں گے جو آپ کہتی ہیں. گھر میں نارملی ریگولر تقریریں سب ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں کو پتا ہے، ان کو یاد ہو گئی ہیں. تو جو آپ کے انڈر ہے نا آپ کی رعایا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ اس کے ساتھ ناحق کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں. اب آپ نے یہ سیکھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کا کان ہلکے سے پکڑا. آپ کو پتا ہے جیسے لاڈ سے کان کیسے پکڑتے ہیں، یہ نہیں کہ کان ہی پکڑ کے اتار دیا کہ اب پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑا تھا تو میں اپنے طریقے سے پکڑوں گی. نہیں، آپ وہ بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے، سافٹلی. اور یاد نہیں رہا، ایسے کچھ منہ سے کہا بھی نہیں، ایسے کیا تو ان کو سمجھ آ گئی. تو بچے آپ کی آنکھوں کے اشارے بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے لفظ بچ جائیں گے، آپ کے کرامن کاتبین آرام کر لیں گے، آپ آخرت کے بدلے سے بچ جائیں گی. بہت سارے فائدے ہوں گے. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کو روک لیں. وہ جو آپ ان کو مارتی ہیں نا، ایک دفعہ خود کو مار کے دیکھیں. ویسے یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے جو عورتیں بچوں کو مارتی ہیں نا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مارتے ہوئے. تو وہ جب مارتی ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ ویسا ہی اپنے آپ کو بھی ایک لگا کے دیکھیں اکیلے میں، کہ کیا وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے اور کتنی زور سے لگتا ہے، اور کیا دوبارہ یہ مارنے کے بعد اس مار کو میں قیامت کے دن کھا سکتی ہوں. کبھی بھی یہ کام نہ کریں. یہ کام سب سے زیادہ، کیونکہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ریونج لیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے تنگ کر کے اپنے ماں باپ سے ریونج لیتے ہیں اور یاد بھی دلاتے ہیں کہ جب آپ میرے اوپر تھی تو آپ نے یہ کیا تھا، اور اب میں ہو گیا اوپر تو اب آپ دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں، اور مائیں بھی گناہگار. مائیں ان کے بچپن میں گناہگار ہوئی اور وہ بڑے ہو کر گناہگار ہو گئے. کیا سلسلہ چلایا آپ نے، کس نے یہ شروعات کی تھی؟ تو ہیلتھی طرح کی جو ہے نا تربیت کیا کریں. محبت فاتح عالم ہوتی ہے. جب بچہ غلطی کرے اس کو گلے سے لگا کے اس کے منہ پر پیار دے کے کہیں آپ ایسے نہیں ہو، آپ بہت اچھی ہو، بہت پیارے ہو. جتنا بھی تنگ کرنے والا بچہ ہو، آپ کرتی رہیں گی نا پیار تو اس کا اندر بدل جائے گا. لیکن کبھی بھی اپنی اتھارٹی کو یہ نہ سمجھیں گے اس کی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوگی. آخری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر، یعنی کھانا پکا کر، فَإِن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، پھر اگر وہ نہ اس کو بٹھا سکے اپنے ساتھ،
फल युनाविलुहु नहीं, फल युनाविलहु लुकमतन और लुकमतैनी, तो फिर क्या करे, उसको दे दे एक नवाला या 2 नवाले खिला दे, और उकलतन और उकलतैन, यानी दोनों ही चीजें लुकमा रहे, कि लुकमा, 1 लुकमा 2 लुकमा उसको दे दें। फइन्नहु वलिया इलाजहु, कि क्योंकि उसी ने तो उसको तैयार करने की तकलीफ उठाई है। यानी उसको पकाने वाला कौन था? इतना कुछ पकाने के बाद जब खादिम लेकर आए और आप उसको मजे से खा लें और सारे डोंगे प्लेटें खाली हो जाएं, तो जिसने पकाया था उसके दिल पे क्या गुजरेगी? अगली दफा वो क्या कहेगा, 1-2 बोटी खुद से ही निकाल लेता हूँ क्योंकि ये तो देते कोई नहीं। यानी उसका भी दिल है, जो बंदा आपको खिला रहा है उसका भी दिल है, वो भी इंसान है, उसका भी ख्याल रखें। वो आपके अंडर है, आपकी अथॉरिटी के नीचे है, तो आपको समझना चाहिए उसकी साइकोलॉजी को, कि आपने उसकी मदद करनी, क्योंकि जब आप उनका ख्याल नहीं करते तो फिर उनको बेईमानी का वसवसा आता है, और फिर वो बेईमानी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं। एक दफा वो एक चीज चुराएंगे, फिर दूसरी दफा 2 चीज, लेकिन जब आप उनको कह देंगे आपको जो कुछ भी चीज चाहिए ना मुझे, और यहाँ पर देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर बिठा नहीं सकते हो, खिला नहीं सकते, तो 1-2 लुकमा दे दो, ऐसे प्लेट में, अपनी जैसी प्लेट में डाल के दे दो, उनका दिल रख लो, उनको इज्जत दे दो, उनको ये एहसास हो जाए कि हाँ ये हमारी कदर करते हैं। जिन खादिमों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है ना, यकीन करें वो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। घर में से किसी चीज को चुराते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या कहूंगा तो ये मुझे दे देंगे, तो मुझे चुराने की क्या जरूरत है। लेकिन जहां पर उनका हक मारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, खुद सब काम किए जाते हैं, पैसा लुट रहा है, खाने खाए जा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन खादिमों को नहीं पूछ रहे, तो फिर वहां पर उनको ये ख्याल आ जाता है कि इनको तो ख्याल आ कोई नहीं रहा, तो हम अपना ख्याल खुद ही करें। तो ये आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी हमको समझा रहे हैं ना, कि ये सोचो कि दूसरे की दिमाग और दिल का ख्याल करो, जो तुम्हारे अंडर लोग हैं वो भी इंसान है, तो उनका ख्याल करो। पता नहीं क्यों, तो सुभान अल्लाह, अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ें तो बहुत सारे गुनाहों से हम बच जाएं, और ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा करें कि ये चीजें इंसानों के अंदर मोहब्बत को पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ सिंसेरिटी को पैदा करती हैं। जो भी बातें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं, वो सब ऐसी बातें हैं जो मोहब्बत को प्रमोट करती हैं, इंसानों की इज्जत करवाना सिखाती हैं, करना सिखाती हैं। और जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, चाहे वो, यानी अल्लाह की देन है ना कि अल्लाह ताला ने हमको पैसे वाला बना दिया है, और एक बंदे को पैसे कम दिए हैं तो वो हमें सर्व कर रहा है, तो उसको वो पोजीशन दी है। अल्लाह चाहे तो उसको बादशाह बना दे, अल्लाह चाहता तो उसको हमारी जगह कर देता और हमें उसकी जगह कर देता। तो अगर अल्लाह ताला ने ये हमें इज्जत दी है, तो फिर हमने दूसरों को भी इज्जत देनी है। अल्लाह को ये अच्छा लगता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम लोगों को इज्जत दें और उनके दिल का ख्याल रखें। लोग उसकी कदर करते हैं और मोहब्बत करते हैं, इस तरह मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके दिलों को नरम करे, हमें ये एहसास दिलाए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम वो सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, जुबान की सूरत में, आंखों की सूरत में, कानों की सूरत में, हमारे माल की सूरत में, हमारी औलाद की सूरत में, या जो चीजों पर अल्लाह ताला ने हमको मुकर्रर किया, उन सब की जिम्मेदारी हम आसान तरीके से अदा करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी पकड़ ना करे, हमें माफ करे, गलती कोताही पर हमारे से दरगुजर करे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।